पेशावर हाईकोर्ट समात PK 79 से तैमूर झगड़ा के इंतखाबी निशान के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। उस्मान अली से मजीद जानेंगे। उस्मान, बताइएगा समात से मुतालिक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार है PK 79 से तैमूर शरीफ झगड़ा। उन्होंने भी इंतखाबी निशान जो इनको अलाट किया गया है तो उसके खिलाफ उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर किया था और उनका ये कहना था कि उन्होंने RO को दरखास्त भी दी थी कि उनको ट्रैफिक सिग्नल जो है वो इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया जाए, लेकिन इसके बावजूद जो है उनको राउंड टेबल का निशान जो है वो दिया गया। इस केस पर आज समाअत हुई है और जो दरखास्त गुजार वकील थे अली गौहर दुर्रानी, उन्होंने अदालत को ये बताया कि टाइम पर ही उन्होंने जो है ये दरखास्त दिया था RO को, और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ये क्लियर है कि जब उम्मीदवार जो है वो दरखास्त दे दे और जो साबिक मेंबर हो तो उनको प्रायोरिटी पर जो है निशान दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है रिटर्निंग अफसर ने उनको ये दरखास्त जो है उनको मंजूर नहीं की। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके सच्चल गाजी गोट में पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स में मुकाबला, क्या तफसीलात हैं अफजल खान से जानते हैं, बताइए अफजल। ये सच्चल पुलिस का गाजी गोट में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ है और फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान की शनाख्त आफ्ताब और नौमान के नामों से हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और लूटी हुई रकम भी बरामद कर ली गई है, जबकि जो जख्मी मुल्जिम है उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अफजल। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, बताइएगा फैसला कब सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल जी, जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 हुक्म बेंच ने शेख रशीद के NA 56 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आज अदालत को ये बताया कि शेख रशीद 4,14,000 रुपए के नादेदा हैं और अपने कागजात में उन्होंने जायदाद भी अपनी जाहिर नहीं की। इसकी वजह से वो आर्टिकल 62 वो नायल करार दिए और रिटर्निंग अफसर ने जो उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए तो उसे कल इस पर अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है, जो इम्कान है आज ही अदालत की जो ये फैसला जारी करेगी। जी शुक्रिया आबिद खान। खबर देंगे आपको, रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद अहमद और राशिद शफीक की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं। अदालत ने मुकदमे में शरीक मुल्जिमान की अबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं बाबर मलिक से जानते हैं, बताइए बाबर। देखिए, GHQ हमला के जो थाना आले बाजार में था उसमें तमाम मुल्जिमान की जमानतें मंजूर हुई। अब मुकदमा जो थाना सिविल लाइन में दर्ज था थाना 9 मई का, उसमें शेख रशीद अहमद, शेख राशिद शफीक समेत चौधरी साजिद जो MPA हैं साबिक, इनकी राजा माजिद हुसैन, दनियाल नासिफ गुरु समेत शरीक मुल्जिमान की भी बुरी जमानतों को मंजूर कर लिया, कंफर्म कर लिया गया। अभी थाना 9 मई के दीगर 10 मुकदमात से मुतल्लिक जमानतें मंजूर या मुस्तरद करने से मुतल्लिक अभी कमरा अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत जारी है। जी शुक्रिया बाबर मलिक। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद समेत 25 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें मंजूर। बाबर मलिक से मजीद जानेंगे। बाबर, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। देखिए, ये रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है GHQ हमला केस जो थाना आरे बाजार का एक मुकदमा था उसमें शेख रशीद अहमद, राशिद शफीक, साजिद चौधरी और माजिद दनियाल समेत आसिफ गोरू समेत 25 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों को कंफर्म किया है। ये एक मुकदमा था जिसमें GHQ का जिसमें कंफर्म है। बाकी जो मुकदमात हैं 12 मुकदमात हैं, उन मुकदमात से जमानतों के खराज या मंजूर करने से मुतल्लिक अभी कमरा अदालत में तमाम मुल्जिमान मौजूद है। समाअत दीगर मामलात की जो है जमानतों के हवाले से जारी है, लेकिन जो मेन मरकजी मुकदमा है। बाबर, तफसीलें नागा करने के लिए शुक्रिया आपका। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI के वकील लतीफ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने के सदा। राजा मोहसिन एजाज से मजीद जानेंगे। राजा मोहसिन, बताइएगा इस बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लतीफ खोसा एडवोकेट का ये जो मुकालमा है ये मुलाजमत से मुतालिक एक केस के दौरान हुआ और लतीफ खोसा एडवोकेट की जानिब से बानी PTI की जो तोशाखाना नाहली केस में
درخواست ہے اسے مقرر کرنے کی لطیف کھوسہ کی جانب سے جب استدعا کی گئی تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، ایک طرف آپ عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے پھر ریمارکس دیے کہ جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اس سلسلے میں جو بھی ریلیف ہوگا وہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندے راجہ محسن، ہمارے ساتھ رہے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور پی ٹی آئی وکیل لطیف کھوسہ ایک بار پھر آمنے سامنے۔ لطیف کھوسہ کی بانی پی ٹی آئی کی توشہ نااہلی کے خلاف درخواست مقرر کرنے کی استدعا۔ لطیف کھوسہ صاحب، آپ باہر جا کر الزامات لگاتے ہیں، چیف جسٹس کا لطیف کھوسہ سے مکالمہ، ایک طرف عدلیہ پر اعتبار نہیں کرتے، دوسری طرف ریلیف بھی مانگتے ہیں، چیف جسٹس نے کہا جلد سماعت کی درخواست دائر کر دیں۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے 2 حلقوں سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عابد خان سے مزید جانیں گے، عابد فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ جی بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور عدالت امکان یہ ہے کہ آج کسی وقت یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دے گی۔ آج جو ہے وہ عدالت کے روبرو بانی پی ٹی آئی کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن لڑنا کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے اور اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جو توشہ خانہ سزا میں نااہلی ہوئی وہ کوئی اس پر آرٹیکل 62-63 نہیں لگتا اور اس کے خلاف اپیل بھی پینڈنگ ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے اعتراض اٹھایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپیل دائر ہونے پر کسی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اگر کسی شخص کو سزائے موت ہو جائے اور اس کی اپیل دائر کر دی جائے سپریم کورٹ میں تو کیا اس کو رہا کر دیا جائے گا؟ جو اعتراض کنندہ تھا، شکایت کنندہ تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ توشہ خانہ میں سزا اخلاقی پستی پر ہوئی، بدعنوانی اور بددیانتی جو ہے وہ بھی اخلاقی پستی کے زمرے میں ہی آتی ہے۔ اس پر عدالت نے اب جو ہے وہ وکلا کے دلائل مکمل ہونے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور عدالت امکان یہی ہے کہ آج یہ فیصلہ کسی وقت جاری کر دے گی۔ جی شکریہ عابد خان آپ کا۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کا آج کراچی میں ہونے والا اجلاس ملتوی ہو گیا ہے۔ علی حسن سے مزید جانیں گے، علی بتائے گا کیوں ملتوی کیا گیا اجلاس؟ دیکھیے، پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہونا تھا اور دوپہر 2 بجے یہ اجلاس شیڈیول تھا کراچی کے نجی ہوٹل میں، لیکن اچانک سے 1 گھنٹے پہلے جو ہے یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت درکاش اشرف نے کرنی تھی، اس میں بورڈ آف گورنر سمیت الیکشن کے معاملات جو تھے وہ زیر غور لانے تھے، پی ایس ایل کے انعقاد کے حوالے سے بھی بات چیت کرنا تھی، لیکن اچانک سے ذرائع ہمارے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ معاملات پہ گرین سگنل نہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے علی حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ایس 18 گھوٹکی سے پیپلز پارٹی کے 2 رہنما مد مقابل، اس پر بات کریں گے۔ سنجے سادوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، کون ہیں امیدوار اور کیوں ایک دوسرے کے مد مقابل آئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، سینیٹر جہاں مہتاب ڈیر، انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بغاوت کی ہے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اس گھوٹکی کے حلقے پی ایس 18 پر شہریار شہر جو پہلے پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے، لیکن انہوں نے وہاں سے بغاوت کر کے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی، انہیں اس دفعہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے، تو اس پر جہاں مہتاب ڈیر پارٹی قیادت سے ناراض ہوئے، انہوں نے پارٹی کو واضح طور پر منع کر دیا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں الیکشن سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں الیکشن لڑوں گا۔ اور جہاں مہتاب ڈیر جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، اس وقت آزاد حیثیت میں وہ الیکشن لڑیں گے، ان کو انتخابی نشان بوتل کا دیا گیا ہے، وہ بوتل کے نشان سے تیر کا مقابلہ کریں گے، تو یعنی پیپلز پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر تقسیم ہوئی ہے۔ اور جہاں مہتاب ڈیر جو سابق صوبائی وزیر رہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ انہیں نوازتی رہی گزشتہ الیکشن میں، وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے سنجے۔ 2023 میں 60 لاکھ مسافروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ استعمال کیا۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ ہم سے مزید جانیں گے۔ صلاح الدین، آگاہ کیجیے گا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو استعمال کرنے والے مسافروں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ سال 2023 کے دوران 60 لاکھ مسافروں نے اسلام آباد ایئرپورٹ استعمال کیا ہے۔ آپریشن ہونے کے بعد ایئرپورٹ استعمال کرنے والے مسافروں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ 11,1100 ڈومیسٹک پروازوں کے ذریعے 1.5 ملین مسافر اسلام آباد ایئرپورٹ سے گزرے۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین آپ کا۔ پولیس نے 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم شفیق کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نذیر شاہ؟
بالکل دیکھیں، اتحاد ٹاؤن شعبہ تفتیش نے اہم کارروائی کرتے ہوئے 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار کر لیا ہے۔ SSP انویسٹیگیشن کے مطابق تفتیشی ٹیم نے تحقیقی بنیادوں پر یہ کارروائی عمل میں لائی اور ملزم شفیع نے گزشتہ روز 2 بھائیوں کو قتل کیا تھا۔ معمولی تلخ کلامیوں پر حسین اور فاروق کو گولیاں ماری گئی تھی، جس کا مقدمہ قتل اور دہشت گردی دفعات کے درج ہوا تھا۔ اس گرفتار ملزم کے قبضے سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا، جس کا الگ سے مقدمہ درج کیا جائے گا اور واقعے کی مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ CTD ساہیوال کی بونگا حیات روڈ پر کارروائی، کلرتم TTP کے دہشت گرد اسامہ فاروق کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD کا کہنا ہے کہ دہشت گرد سے جزوی تیار شدہ IED، 2 پرائما کارڈ، 1 ڈیٹونیٹر برآمد ہوا۔ دہشت گرد کا تعلق جامپور سے ہے۔ پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں آگ لگنے کی تحقیقات کے لیے DIG سیکیورٹی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، گزشتہ رات پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں آگ لگی تھی اور جس کے باعث نقصان بھی ہوا تھا۔ جو اینٹی رائٹ کٹس ہیں وہ بھی تمام جل گئی تھیں۔ اس کے بعد IG اسلام آباد نے DIG سیکیورٹی کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے جو وجوہات بھی جانے گی اور تخمینہ بھی لگایا جائے گا کہ اب تک کتنا نقصان ہے۔ تخمینہ لگانے کے بعد پھر وفاقی حکومت کو خط بھی لکھا جائے گا کہ جو ان کے نقصانات ہیں اینٹی رائٹ کٹس والا خاص طور پہ وہ ان کو فوری طور پہ فراہم کیا جائے۔ تو اب باضابطہ تحقیقات کی جو کا حکم ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ذوالقرنین۔ PP کی الیکشن مہم، آصفہ بھٹو آج ضلع ملیر کا دورہ کریں گی۔ سنجے سادوانی سے مزید جانیں گے۔ سنجے بتائیے کہ اس بارے میں کیا مصروفیات ہوں گی یہاں پہ؟ جی بالکل، آصفہ بھٹو اب سے کچھ دیر کے بعد ملیر پہنچیں گی، جہاں پر وہ سب سے پہلے ابراہیم حیدری میں پیپلز پارٹی کے امیدوار آغا رفیع اللہ کی الیکشن مہم چلائیں گی۔ اس کے بعد وہ داؤد چورنگی پر خطاب کریں گی، جس کے بعد ملیر سٹی اور ان کا آج کا آخری خطاب میمن کوٹ کراچی میں ہوگا۔ آصفہ بھٹو زرداری سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کیمپین چلا رہی ہیں، کیونکہ بلاول اور آصف علی زرداری پنجاب سنبھالے ہوئے ہیں، تو آصفہ آج کراچی پہنچ رہی ہیں۔ کراچی کی عوام سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی درخواست کریں گی۔ ان کا آج پہلا پڑاؤ ابراہیم حیدری میں ہوگا، جہاں پر مختلف علاقوں سے جیالے کی آمد ہوئی ہے اور بی بی آصفہ کا خطاب یہاں پر ہوگا۔ شکریہ سنجے۔ NA 119 اور PP 149 لاہور میں نون لیگ اور IPP کی انتخابی حکمت عملی۔ لیگ امیدوار اور روہیل اصغر نے IPP امیدوار علیم خان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ نصیر سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل جی، لاہور کے حلقے NA 149 اور PP لاہور کے حلقے NA 119 اور PP 149 میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نواز اور IPP کے درمیان انتخابی ایک وینچر جو ہے وہ طے ہو گیا، جس کے تحت باقاعدہ طور پر جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ IPP کے امیدوار کی یہاں پر حمایت کرے گی اور اس سلسلے میں 4 کے قریب جو یونین کونسلز ہیں ان کے جو سابق چیئرمین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ علیم خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر جو ہے اس وقت PP 149 میں علیم خان کے دفتر تشریف لائے، جہاں پہ انہوں نے علیم خان کے جو انچارج تھے، آفس انچارج تھے شعیب صدیقی، ان سے ملاقات کی اور اپنی ہر قسم کی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی اور دونوں کے درمیان اس بات پہ اتفاق رائے ہوا کہ 8 فروری کے انتخابات سے مشترکہ طور پہ ووٹنگ کے عمل کو مکمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ ججز کو نشانہ بنانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ہم ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت کہتے ہیں فیصلے پر تنقید کرنے کے بجائے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سو بات کریں گے، راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، آگاہ کیجیے کہ ان کا مزید کیا کہنا تھا۔ راجہ محسن بتائیے گا اس بارے میں۔ آپ کو بتائیں وکلا ججز پر تنقید برداشت نہیں کریں گے۔ وائس چیئرمین پاکستان بار نے کہا PTI نے ہمیشہ اداروں کو کمزور کیا ہے۔ 9 گھنٹے کی سماعت میں PTI کے وکلا کی تیاری نہیں تھی۔ سینئر وکلا کی جانب سے بلا وجہ تنقید کو بار کونسلز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم کی مذمت کرتے ہیں۔ PTI اور FIA مہم چلانے والوں کے خلاف خاموش تماشائی نہ بنے۔ سپریم کورٹ تنقید کرنے والوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ پشاور ہائی کورٹ نے NA 19 سوابی سے اسد کیسر کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل پر محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کا کہنا ہے اسد کیسر نے بینک اکاؤنٹ اور نجی اسکول کو کاغذات میں ظاہر نہیں کیا۔
اسد کیسر کے وکیل نے کہا درخواست ناقابل سماعت ہے، الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس میں خود قرار دیا یہ اکاؤنٹ پارٹی کا ہے۔ عدالت نے کہا کاغذات پر اعتراضات کے لیے ٹریبیونل ہے، عدالت کا دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے۔ نان فائلرز کے بجلی اور گیس کنیکشن منقطع اور موبائل سمز بلاک کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے نان فائلرز کے خلاف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی شک 114B کے تحت کارروائی ہونی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شعیب نظامی سے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، صورتحال یہ ہے کہ 15 جنوری سے نان فائلر کے خلاف جو ہے کارروائی کا آغاز ہونا تھا، جس میں ان کے بجلی کے بل، بجلی کے میٹر، گیس کے میٹر اور جو سم ہیں ان کو بلاک کیا جانا تھا۔ یہ کارروائی جو ہے 114B کے تحت کی جانی تھی، لیکن اب تک جو ہے اس کے رولز نہیں بن سکے ہیں، اس کے اوپر جو اختلافات جو ہے وہ نظر آئے ہیں اور ایف بی آئی کے کچھ حکام کا یہ کہنا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کیسز ہیں ایف بی آئی کے لیٹیگیشن میں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور قانونی نکات جو ہیں وہ پورے کرنے مشکل ہو جائیں گے اور قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس کے ٹیکس کے اندر جو قانونی کیسز ہیں ان کو مزید بڑھا دے گی۔ اس لیے جب تک یہ رولز نہیں بنتے اس کے اوپر کارروائی جو ہے فی الحال روکی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ خشک سردی نے ملک کے بیشتر علاقوں کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، بالائی علاقوں میں سردی کا زور ہے۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -7، گلگت اور کالام میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان میں موسم خشک ہے، سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ کلاک میں ٹھٹرتی سردی نے پارہ -3 ڈگری گرا دیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں بھی موسم سرد اور خشک ہے۔ آج صبح کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار ہے۔ حد نکاح کم ہونے پر موٹر وے M3، M4 اور M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثات میں اضافہ ہونے لگا۔ نوشہر و فیروز میں قومی شاہراہ پر حد نکاح کم ہونے سے 2 وین اور ٹریلر ٹکرا گئے۔ حادثے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ سپر ہائی وے الآصف اسکوائر سے ٹول پلازا تک تجاوزات کے خاتمے کا کیس، سندھ ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ناظر سندھ ہائی کورٹ کو کمشنر مقرر کرتے ہوئے انسپیکشن کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا ناظر تجاوزات کا جائزہ لے کر 7 روز میں تصاویر کے ساتھ رپورٹ جمع کرائیں۔ انسپیکشن ڈی سی سمیت تمام فریقین کی موجودگی میں کیا جائے۔ ڈی سی نے رپورٹ میں کہا کہ جمالی پل سے سچل موڑ اور الآصف اسکوائر سے ٹول پلازا تک دونوں اطراف کے تجاوزات ختم کر دی ہیں۔ درخواست گزار نے ڈی سی کی رپورٹ غلط اور گمراہ کن قرار دی۔ ڈی سی نے کہا سیلاب متاثر علاقے میں مقیم ہیں، انہیں بے دخل کرنا ہے۔ 8 ہفتے کی مہلت دی جائے۔ ٹیمیں الیکشن میں مصروف ہیں۔ جسٹس ندیم اختر نے کہا الیکشن ضروری ہے مگر تجاوزات کا خاتمہ بھی بہت ضروری ہے۔ بلاول بھٹو آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں بلاول ہاؤس میں وہ بھی پانی خرید کر پیتے ہیں۔ بلاول بھٹو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت بنانے کے لیے جس کو ووٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے عوض MQM آئینی ترامیم کے سوا کچھ نہیں مانگے گی۔ جس کو بھی MQM کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی وزیر اعظم بننے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے، MQM اس کے عوض کچھ نہیں مانگے گی، صرف آئینی ترامیم مانگے گی اور انکنڈیشنل سپورٹ کریں گے، اور یہ ساری پارٹیوں کے لیے، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں۔ اور وہ عوام کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل لانے کی آئینی ترامیم ہے جس سے پاکستان کا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے، وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے۔ شاہ محمود قریشی اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے، میں نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں میری شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات ان کی خواہش پر ہوئی تھی۔ ریکارڈ کی درستی کے لیے بتانا چاہتا ہوں میں نے ان سے کبھی PTI چھوڑنے کا نہیں کہا۔ شاہ محمود قریشی اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے، میں نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں میری شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات ان کی خواہش پر ہوئی تھی۔ ریکارڈ کی درستی کے لیے بتانا چاہتا ہوں میں نے ان سے کبھی PTI چھوڑنے کا نہیں کہا۔
اسلام آباد کی سیشن عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے میں درخواست ضمانت کیس کی سماعت۔ جج کے استفسار پر تفتیشی آفیسر نے کہا، ہم بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے ایک دفعہ گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی نے بکلا کی موجودگی میں بیان دینے کا کہا۔ عدالت نے کہا دوبارہ شامل تفتیش کرنے کے لیے تاریخ مقرر کی۔ تفتیشی افسر نے کہا دوبارہ شامل تفتیش کرنے نہیں گئے، نہ تاریخ طے کی۔ عدالت نے تفتیشی افسر پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا، اپنے گلے کیوں ڈالتے ہو، جاؤ ضمنی لکھو، جان چھڑاؤ۔ کیس کی سماعت 30 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں تحریک انصاف کے امیدوار چودھری خلیل احمد کی ریٹ پٹیشن پر سماعت۔ عدالت نے این اے 162 پی پی 243 اور 244 کے امیدواروں کو ایک نشان گھڑیال الاٹ کرنے کا حکم دیا۔ آر او نے این اے 162 سے چودھری خلیل کو ڈھول، پی پی 243 سے ختیجہ خانم کو سلنڈر کا اور 244 سے سریا سلطانہ کو گھڑیال کا نشان الاٹ کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کاغذات مسترد ہونے کے خلاف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے امیدواروں کی درخواستوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عقیل احمد عباسی کے استفسار پر وکیل نے کہا، پی ٹی آئی امیدوار نیک محمد پر ذاتی دشمنی پر قتل کا مقدمہ درج ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا مقدمے میں نامزد ملزم انتخابات لڑ سکتا ہے۔ عدالت نے پی ایس 60 کے آر او اور دیگر فریقین سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے این اے 234 سے جماعت اسلامی کے امیدوار سرفراز چودھری کی درخواست پر آر او، الیکشن کمیشن اور دیگر سے 18 جنوری کو جواب طلب کر لیا۔ شہریار آفریدی، آصف خان، کامران بنگش، آفتاب عالم کی انتخابی نشانات کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ دوران سماعت استفسار کیا کہ شہریار آفریدی کو انتخابی نشان مل گیا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جسٹس اعجاز خان نے استفسار کیا کس قانون کے تحت بوتل لیں اور کوئی اور نشان دے دیں۔ وکیل نے بتایا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 67 اس بارے میں کلیئر ہے، قانون اپنی مرضی کا نشان لینے کا حق ہے۔ عدالت نے وکیل الیکشن کمیشن سے استفسار کیا، قانون نے مرضی کا نشان لینے کا حق دیا ہے تو کیوں نہیں دیا؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا ان کو حق ہے لیکن ان کی کوئی درخواست نہیں آئی، اب تو سب فائنل ہے، بیلٹ پیپرز پرنٹ ہو رہے ہیں۔ وکیل نے کہا ہمیں تو سوشل میڈیا پر پتا چلا کہ یہ نشان الاٹ کیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے پہلے سے شیڈیول تھا، آپ کو کیسے پتا نہیں چلا؟ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزد کے مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت میں وقفہ ہے۔ عابد خان سے مزید جانیں گے۔ عابد بتائے گا سماعت سے متعلق۔ جی بالکل جی، جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور آج عدالت نے استفسار کیا کہ اخلاقی پستی کے حوالے سے جو ہے وہ بانی جو چیئرمین پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں، تو سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ اخلاقی پستی کو دیگر جرائم کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا۔ عدالت نے قرار دیا کہ کیا ایک سیاسی شخصیت کی اخلاقی پستی عام شہری سے مختلف طور پر دیکھی جا سکتی ہے؟ تو سلمان صفدر نے کہا کہ میرے موقع پر اثاثہ جات غیر قانونی طور پر بنانے کا الزام نہیں۔ اس حوالے سے بھارت کے ہریانہ کی عدالت نے ایک جو ہے باقاعدہ طور پر اس کا بیان بھی جاری کیا ہے۔ اس پر عدالت نے قرار دیا کہ ہمارے ریجن میں اخلاقی پستی کے سٹینڈرڈ مختلف ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ ریٹرننگ افسر کا کام نہیں تھا کہ وہ اخلاقی پستی پر اپنا فیصلہ دے، ریٹرننگ افسر عدالت اختیار نہیں رکھتا، انہوں نے صرف تجویز کنندہ کہ اس حلقے کے نہ ہونے سے اور اس کے علاوہ توشہ میں سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے، جبکہ الیکشن کمیشن کوئی عدالت نہیں جو کسی کو سزا دے تو آرٹیکل 62-63 لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ حلقہ بندیاں کرنا الیکشن کمیشن کا اپنا اختیار ہے، تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کا ایک ہی حلقے سے ہونا قانونی تقاضا ہے۔ این اے 122 میں یہ معاملہ ہے مگر این اے 89 میاں والی میں یہ الزام نہیں ہے۔ اس پر ٹھیک ہے عابد، شکریہ آپ کا۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ہمیں تو سماعت کا معلوم ہی نہیں، کوئی نوٹس نہیں ملا، جس پر ممبر کمیشن نے کہا کہ جیل میں گزشتہ سماعت میں تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا۔ شعیب شاہین بولے یہ زیادتی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہی، ہمارے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی بھی کارروائی کی جا رہی ہے، جس پر ممبر بلوچستان نے کہا کہ آپ ہمیں گالیاں نکالیں تو ہم آگے سے کچھ نہ کریں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ سپریم کورٹ کے خلاف پی ڈی ایم جماعتیں کیا کچھ نہیں بولتی، انہیں تو نہیں بلایا۔ رحیم یار خان میں ہمارے 150 لوگوں کے خلاف پرچے کاٹ دیے گئے۔ ممبر بلوچستان نے کہا تو آپ کیوں حملے کرتے ہیں انتخابی عملے پر؟ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے نہیں چھینا،
عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ شعیب شاہین بولے ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہمیں قتل کیا جاتا ہے اور آ بھی نہیں کرنے دیتے، جس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ بندوق سے آہ کرتے ہیں، جس طرح جیل میں ملزم نے برتاؤ کیا ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ کہ ڈیلے ہو جائیں تو کیا اب جے یو آئی کو تیاری نہیں کرنی چاہیے، یا اس میں ہی وہ بیٹھا رہے کہ وہ احتجاج کرتے رہیں اور قریب آ جائے؟ سیکورٹی خطرات کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ وہاں کینڈیڈیٹ کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا، وہاں باقاعدہ پمپلیٹ تقسیم ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں، ووٹرز کے گھر میں، جہاں آپ کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کہ جس نے بھی جے کو کارنر میٹنگ کرنے دیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، تو آپ خود اندازہ کریں یہ کب ہوا ہے؟ یہ بھی ہو رہا ہے، تو باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلوچستان میں؟ نہیں، خیبر پختونخوا میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، کیونکہ شام کے بعد وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے۔ جو غیر ریاستی مسلح عناصر ہے ان کی حکومت، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، لوگ ڈر کے مارے نہیں نکل سکتے۔ تو مولانا صاحب تو حق بجانب ہے، اگر میاں صاحب پر عوام اعتماد کریں گے، اکثریت ان کو ملے گی انتخابات میں، تو ان کو مبارک ہو حضرت عظما۔ اگر کسی اور بڑی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو ملے گی عوام کے ووٹ سے، تو بہت مبارک ہو۔ لیکن اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے، کہیں اور دیکھتے ہیں، یہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، خواہ پیپلز پارٹی کا ہو، پی ایم ایل این کا ہو یا کسی اور پارٹی کا، یہ نہ پاکستان کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے، نہ آنے والا منتخب پارلیمنٹ کے لیے ٹھیک ہے۔ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، سمجھو کہ وہ یا تو جنیجو جیسا وزیر اعظم ہوگا، یا تو شوکت عزیز جیسا وزیر اعظم ہوگا، یا تو انوار اللہ کاکڑ جیسا وزیر اعظم ہوگا، ایک پپٹ ہوگا نا، چو مربع ملا کے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں نا، وہی بیساکھیاں ہیں جن بیساکھیوں پر ان کی حکومت کڑی تھی عمران خان کی۔ اے پی پی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک کون ہے؟ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھا۔ اگر کہیں سے اور ادھر ادھر جیسے راجہ ریاض پی ٹی آئی کا حصہ تھا۔ تو اگر اس سے آپ حکومت بنائیں گے، آپ کے خیال میں لوڑی لنگڑی سے بھی بدتر حکومت ہوگی۔ لیکن اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے، طاقتور کی سیاست کریں گے، تو ماضی کو ذرا سامنے رکھ کر جس نے بھی طاقتور اور پاور پالیٹکس کی ہے ان کو مار بھی وہاں سے پڑی ہے۔ اگر اس قسم کی حکومت بنے گی، میں اس حکومت کا مستقبل بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں۔ اگر میاں صاحب کوشش کرتے ہیں کہ میں فٹ ہو جاؤں، تو کب تک وہ فٹ ہو سکتے ہیں؟ کب تک اس قسم کی حکومت وہ برداشت کریں گے کہ نام تو ہو میرا لیکن کام ہو کسی اور کا، سین ہو میرا، حکم ہو کسی اور کا؟ ماضی قریب میں عمران خان کی صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس جنرل باجوہ صاحب کی وہ تعریف کیا کرتے تھے، جس جنرل باجوہ صاحب کو وہ جمہوریت پسند کہتے تھے، جس جنرل باجوہ صاحب کو وہ تاحیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اسی کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کہا، ان کے مطابق، عمران خان کے مطابق، کہ مجھے وہاں سے مار پڑی۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس قسم کی سیاست، جمہوریت ہم کریں گے تو پھر ماضی کو سامنے رکھ کر اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہر وہ آدمی جو وزارت کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے پارٹیوں کو تبدیل کرتے ہیں موسمی پرندے کی طرح، جس کو ہم پاکستان کی سیاسی اصطلاح میں سیاسی لوٹے کہتے ہیں،
ہر پارٹی پاکستان کی اگر جمہوریت چاہتی ہے وہ پارٹی، تو تمام پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ لوٹا کریسی میں، ڈیموکریسی میں لوٹا کریسی کی گنجائش نہیں ہے، اور جہاں بھی لوٹا کڑا ہو تمام پارٹیاں متحد ہو کے ان کی گرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ پارلیمنٹ آ ہی نہ سکے۔ وہ غلطی جو ماضی میں ہم کر چکے ہیں یا میاں صاحب سے ہوئے، ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے۔ وہ خود میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ غلطیاں کیا ہے۔ اگر آپ اقتدار تک پہنچتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوٹوں کے ذریعے، اس قسم کی بیساکھیوں کے ذریعے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر تو یہ پالیٹکس نہیں ہے، یعنی یہ میچورٹی بھی نہیں ہے، سیاسی میچورٹی، یہ اصولی سیاست بھی نہیں ہے، یہ وصولی سیاست ہے، اقتدار حاصل کرنا، وصولی سیاست۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپتان شاہین آفریدی، محمد رضوان، سائم ایوب ٹیم میں شامل، بابر اعظم، افتخار احمد، فخر زمان، اعظم خان، حارث رؤف بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ محمد نواز، محمد وسیم جونیئر اور زمان خان کی ٹیم میں واپسی۔ عباس آفریدی انجرڈ ہیں۔ اسامہ میر اور عامر جمال کو ڈراپ کیا گیا ہے، تو پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کپتان شاہین آفریدی، محمد رضوان، سائم ایوب ٹیم میں شامل، بابر اعظم، افتخار احمد، فخر زمان، اعظم خان، حارث رؤف بھی ٹیم کا حصہ ہیں۔ محمد نواز، محمد وسیم جونیئر اور زمان خان کی ٹیم میں واپسی۔ عباس آفریدی انجرڈ ہیں۔ اسامہ میر اور عامر جمال کو ڈراپ کیا گیا ہے، تو پاک نیوزی لینڈ تیسرے T20 کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورس کی مشترکہ جنگی مشقوں میں شرکت کے لیے رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ لاہور ایئر بیس پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے لائق الرحمان سے۔ جی اپڈیٹ کیجیے۔ جی، سعودی رائل لینڈ فورسز کے دستے کے لاہور پہنچنے پر اعلیٰ فوجی حکام نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں افواج مشترکہ فوجی مشقیں اوکاڑا گیریزن اور خیرپور ٹامے والی میں کریں گی۔ 45 روز تک محیط ہے یہ مشترکہ فوجی تربیتی مشقیں، جس میں ایک جامع تربیتی پروگرام کے ذریعے عسکری تربیت، ہنر اور ایک دوسرے کی مہارتوں کا آپس میں استفادہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی نے آزاد امیدوار لیاقت لہری کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نواب محمد خان شاہوانی NA 261 سے سردار اختر مینگل کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ BNP کے آصف بلوچ PB 37 سے نواب محمد خان شاہوانی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ میر لیاقت لہری نے صوبے بھر میں بلوچستان عوامی پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ محمود خان اچکزئی NA 265 سے فضل الرحمان کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ انتظار میں تھی کہ بلہ چھن جائے تو وہ میدان میں آئے، بھلے UN کی قرارداد کیوں نہ آ جائے، انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن شفاف بنانے کے لیے الیکشن کمیشن اور مقتدر حلقوں کو مل بیٹھنا چاہیے۔ تحریک انصاف نے خود اپنا کیس صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا۔ خیبر پختونخوا میں پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ اگر کسی نے JUI کو کارنر میٹنگ کی اجازت دی تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا کوئی امیدوار کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا، شام کے بعد باہر نہیں نکل سکتا۔ رہنما JUI حافظ حمداللہ کہتے ہیں نواز شریف نے ماضی میں جو غلطیاں کی وہ اب نہ دہرائیں۔ اگر بیساکھیوں سے حکومت بنائیں گے تو لولی لنگڑی سے بدتر ہوگی۔ لوٹوں کے ذریعے اقتدار میں آنا سیاست اور میچورٹی نہیں، عوام کے بجائے پالیٹکس کرنی ہے تو یہ عوام اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تمام جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، ڈیموکریسی میں لوٹا کریسی کی گنجائش نہیں۔ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہو جائیں تو کیا اب JUI کو تیاری نہیں کرنی چاہیے یا اس میں وہ بیٹھا رہے کہ وہ احتجاج کرتے رہیں اور قریب آ جائے؟ سیکورٹی خطرات کے حوالے سے یہ صورتحال ہے کہ وہاں کینڈیڈیٹ کسی کے گھر نہیں جا سکتا، کارنر میٹنگ نہیں کر سکتا۔ وہاں باقاعدہ پمفلٹ تقسیم ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں، ووٹرز کے گھر میں، جہاں آپ کارنر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں، کہ جس نے بھی JUI کو کارنر میٹنگ کرنے دیا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔
تو آپ خود اندازہ کریں یہ کب ہوا ہے؟ یہ بھی ہو رہا ہے. تو باقاعدہ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں بلوچستان میں. نہیں خیبر پختونخوا میں. دوسری بات یہ ہے کہ شام کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں کیونکہ شام کے بعد وہاں حکومت کسی اور کی ہوتی ہے. جو غیر ریاستی مسلح عناصر ہے ان کی حکومت ان کا کنٹرول ہوتا ہے. لوگ ڈر کے مارے نہیں نکل سکتے. تو مولانا صاحب تو حق بجانب ہے. اگر میاں صاحب پر عوام اعتماد کریں گے، اکثریت ان کو ملے گی انتخابات میں، تو ان کو مبارک ہو حضرت عظمیٰ. اگر کسی اور بڑی پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو ملے گی عوام کے ووٹ سے، تو بہت مبارک ہو. لیکن اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے، کہیں اور دیکھتے ہیں، یہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، خواہ پیپلز پارٹی کا ہو، پی ایم ایل این کا ہو یا کسی اور پارٹی کا، یہ نہ پاکستان کی سیاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ جمہوریت کے لیے ٹھیک ہے، نہ آنے والا منتخب پارلیمنٹ کے لیے ٹھیک ہے. جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے سمجھو کہ وہ یا تو جنیجو جیسا وزیر اعظم ہوگا، یا تو شوکت عزیز جیسا وزیر اعظم ہوگا، یا تو انوار اللہ کاکڑ جیسا وزیر اعظم ہوگا. ایک پپٹ ہوگا نا، چوچو مربع ملا کے. یہ تو وہی لوگ ہیں نا، وہی بیساکھیاں ہیں جن بیساکھیوں پر ان کی حکومت کڑی تھی عمران خان کی. اے پی پی کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں تھے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک کون ہے؟ جو پی ٹی آئی کا حصہ تھا. اگر کہیں سے اور ادھر ادھر جیسے راجہ ریاض پی ٹی آئی کا حصہ تھا. تو اگر اس سے آپ حکومت بنائیں گے، آپ کے خیال میں لوڑی لنگڑی سے بھی بدتر حکومت ہوگی. لیکن اگر ہم عوامی سیاست کے بجائے پاور پالیٹکس کریں گے، طاقتور کی سیاست کریں گے، تو ماضی کو ذرا سامنے رکھ کر جس نے بھی طاقتور اور پاور پالیٹکس کی ہے ان کو مار بھی وہاں سے پڑی ہے. اگر اس قسم کی حکومت بنے گی، میں اس حکومت کا مستقبل بہت خوفناک دیکھ رہا ہوں. اگر میاں صاحب کوشش کرتے ہیں کہ میں فٹ ہو جاؤں، تو کب تک وہ فٹ ہو سکتے ہیں؟ کب تک اس قسم کی حکومت وہ برداشت کریں گے کہ نام تو ہو میرا لیکن کام ہو کسی اور کا، سین ہو میرا، حکم ہو کسی اور کا. ماضی قریب میں عمران خان کی صورت میں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جس جنرل باجوہ صاحب کی وہ تعریف کیا کرتے تھے، جس جنرل باجوہ صاحب کو وہ جمہوریت پسند کہتے تھے، جس جنرل باجوہ صاحب کو وہ حیات ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے، اسی کو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کہا. ان کے مطابق، عمران خان کے مطابق کہ مجھے وہاں سے مار پڑی. پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس قسم کی سیاست جمہوریت ہم کریں گے تو پھر ماضی کو سامنے رکھ کر اس کا انجام بہت برا ہوگا. ہر وہ آدمی جو وزارت کے لیے، اپنی اقتدار کے لیے پارٹیوں کو تبدیل کرتے ہیں موسمی پرندے کی طرح، جس کو ہم پاکستان کی سیاسی اصطلاح میں سیاسی لوٹے کہتے ہیں. ہر پارٹی پاکستان کی اگر جمہوریت چاہتی ہے وہ پارٹی، تو تمام پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ لوٹا کریسی میں، ڈیموکریسی میں لوٹا کریسی کی گنجائش نہیں ہے. اور جہاں بھی لوٹا کڑا ہو، تمام پارٹیاں متحد ہو کے ان کی گرانے کی کوشش کریں تاکہ وہ پارلیمنٹ آ ہی نہ سکے. وہ غلطی جو ماضی میں ہم کر چکے ہیں یا میاں صاحب سے ہوئے، ان غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. وہ خود میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ غلطیاں کیا ہے. اگر آپ اقتدار تک پہنچتے ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں لوٹوں کے ذریعے، اس قسم کی بیساکھیوں کے ذریعے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پھر تو یہ پالیٹکس نہیں ہے. یعنی یہ میچورٹی بھی نہیں ہے، سیاسی میچورٹی. یہ اصولی سیاست بھی نہیں ہے، یہ وصولی سیاست ہے. اقتدار حاصل کرنا وصولی سیاست.
सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल पर निगरां वज़ीर आला सिंध ने IG सिंध और DG रेंजर्स को खत लिख दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल देखें, सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से IG सिंध और DG रेंजर्स को खत लिखा गया है, जिसमें सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और खत में यह भी कहा गया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जबकि सिंध के बड़े शहरों समेत देही इलाकों में भी अमन अमान की सूरत हाल खराब है। डकैती, कत्ल, टारगेट किलिंग, ज्यादती, अगवा, बराए तावान, मोबाइल स्नैचिंग, मंशियात फरोशी और भत्ताखोरी समेत दीगर जराइम बढ़ रहे हैं जो तशवीशनाक हैं। ये भी कहा गया कि जराइम की बढ़ती लहर को रोकने के फौरी इक़दाम किए जाएं। मीडिया तमाम जराइम की मुसलसल निशानदेही कर रहे हैं। खत में यह सवाल भी किया गया कि इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमले और दिन दहाड़े अगवा के वाक़यात की रिपोर्ट से माशरे में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ों को जराइम से नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। साफियों, वुगला, डॉक्टर, ताजिर और दीगर पेशेवर अफराद को जान और माल के खतरात लायक हैं। इस बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले अदारे बदस्तूर खामोश क्यों हैं? और ये भी कहा गया कि आइन में दर्ज शहरियों की बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बानी PTI के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 मुकदमे में दरखास्त जमानत का मामला इस्लामाबाद सेशन अदालत में केस की समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू। इस हवाले से आपको बताएं कि कहा गया, जी बताएं, तफ्तीशी अफसरान आ गए हैं। जज ताहिर अब्बास इस्लामाबाद से उन्होंने ये कहा कि बानी PTI को शामिल तफ्तीश किया। जज का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बताएं, बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर असलम से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत जो है कमीशन के मेंबर सिंध असम्बली की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन मेंबरान ने की। इलेक्शन कमीशन में जो है बानी PTI के चेयरमैन के वकील शोएब शाहीन अदालत में पेश हुए थे। शोएब शाहीन ने अदालत को बताया कि मुझे मीडिया के जरिए मालूम हुआ है कि आज इमरान खान के खिलाफ जो है तौहीन अदालत केस पर समाअत है। गुज़िश्ता समाअत पर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस जारी किया था और उसमें कोई डेट की मेंशन नहीं थी। शोएब शाहीन ने बताया कि जी कि ये हमारे साथ एक पार्टी के साथ खाली ज्यादती की जा रही है और जबकि हमने इस हवाले से जो है आयर अदालत में भी दरखास्तें दायर की हैं और शोएब शाहीन ने बताया कि रहीम यार खान में भी 150 लोगों के खिलाफ पर्चे भी काटे गए हैं और मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप तो क्यों इंतखाबी अमला पर हमला करते हैं, जिस पर शोएब शाहीन ने बताया कि जी हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और एक सिर्फ पार्टी को जो है सहूलतकारी की जा रही है और हमें तो बताया नहीं जाता कि डेट कब है। अगर आज में पेश ना होता तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का भी आप लोग कर सकते थे और अदालत ने समाअत जो है 24 तारीख तक के मुलतवी कर दिए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर असलम।